वेलकम बैक। मुल्तान सुल्तान को आइंदा सीजन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऑपरेट करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अख्ताम के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी की जाएगी। पीएसएल में शामिल 2 नई टीमों की बोली के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई कर लिया। इन टीमों और कंपनियों की फरोख्त 18 जनवरी को की जाएगी। पीएसएल के अगले एडिशन के लिए 26 मार्च की बजाय 23 मार्च से टूर्नामेंट शुरू करने की तजवीज़ से लाहौर क्लब क्रिकेट की स्क्रूटनी की जाएगी। ताहम पीसीबी मुदाखलत नहीं करेगा, सिर्फ क्वालिफाई करने वाले क्लब्स को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, भारत के साथ सब बराबरी की सतह पर होगा। वो हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं। 8 तारीख को जिस दिन बिड है वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हो रही है, उसमें 10 लोगों ने क्वालिफाई किया है। मुल्तान सुल्तान इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। जैसे ही पीएसएल ख़त्म होता है तो उसका ऑप्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑप्शन करेंगे। लेकिन अगर तो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स ने उस पर एग्री किया तो हमारी कोशिश होगी कि इसको 23 मार्च को करें। हर क्लब की स्क्रूटनी करें, अगर वो क्वालिफाई करता है उसको करें। उसमें अब कोई पीसीबी का अमल दखल नहीं है। केपीएमजी सारा स्टडी कर रहा है, वो रिपोर्ट बनाएगा और वो फिर क्लब जो हैं अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो हम उनको फुल लुक आफ्टर करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारत को जिस मौसर अंदाज में पाकिस्तान ने जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा, जंगी कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान सुरखरू हो रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ कारोबार और दिफाई मुआहदे करना चाहती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब बैनुल-अक़वामी दौरे जारी और सऊदी अरब का दौरा खारजा पॉलिसी में अहम संग-मील साबित हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा, अमरीकी सदर समेत आलमी क़यादत बार बार पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है और आलमी मीडिया दिफाई जरायत में पाकिस्तान के हक में मज़ामीन शाये हो रहे हैं। इनके मुताबिक ये आलमी एतमाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका है। एबटाबाद के गलियात में वाक़ विलेज कौंसल जहान के जंगलात में आग भड़क उठी, जिसने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी ज़राए के मुताबिक हवाओं के बायस आग तेजी से फैल रही है और करीबी बस्तियों को खतरा लाहक। नासिम इकबाल अफवान ने इस बात की तस्दीक कर दी। हमायदी इलाका का कहना है, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 11222 की जानिब से अभी तक आग पर काबू पाने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए, जिससे मकामी अफराद शदीद परेशान हैं। दीवार पर लिखा है, इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, इल्जामात लगते हैं तो जल्दी इलेक्शन कराने का फायदा नहीं। इंतखाबात से कबल इलेक्शन रिफॉर्म करना होगी, अवाम फैसला करेंगे कौन लंबी इनिंग खेलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने फिर तजवीज़ दी, पीटीआई इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना पड़ेगा। सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़े। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी को मुफाहमत के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। आम आदमी का इस तनख्वाह में गुजारा नहीं। वफाक को सिंध हुकूमत के पब्लिक पार्टनरशिप से सीखना चाहिए। दीगर सूबे सेहत और तरक्याती कामों में सिंध हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते। बीबी शहीद की बरसी पर वफ्द भेजने पर वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के मशकूर हैं। दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। इलेक्शंस से पहले हम ऐसे इक़दामात उठाए कि इलेक्शंस के जो साफ़ व शफाफ इलेक्शंस किया जा सके। इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करना है तो रियासत का रवैया वही होगा और बाकी सियासी जमातों के लिए जो स्पेस है उनसे इंगेज करना वही होगा। सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दामात उठाए। आम आदमी का तनख्वाह है वो खुद उनके गुजारा नहीं हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबियाँ से सीखना चाहिए। डॉक्टर इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया, सारी तफसील हमारे पास मौजूद। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी एमक्यूएम ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म दिया। वो केस खुलवाएं और अदालत में आए, मैं भी पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को सालगिरह का तोहफा दिया गया। उन्होंने लाश के लिए चंदा लेने की अपील की। बानी एमक्यूएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वो पूरी महाजर कौम खा गए लेकिन उनके नसीब में तौबा नहीं। बड़ी बदकिस्मत है ये जो महाजर कौम है ना, बड़ी बदकिस्मत है। हम तो कभी कभी अब सोचते हैं तो पता नहीं क्या गलती हुई हमसे, कैसा क्रिमिनल मिला हमें। 40 साल लगा दिए इसके पीछे, अभी भी ये बच्चों खा रहा है, बच्चे खा रहा है, ये खा गया पूरी कौम को। ये
میں تو اس کے پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتا تھا, اب نہیں کروں گا, کہ اللہ میاں اس کو توبہ کر کے, اس کو بھی جو زندگی دی ہوئی توبہ کر کے یہ اٹھے, زندگی دنیا سے جائے. توبہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. وزیر اعظم نے مظفر آباد میں جدید کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیکل آنکولوجی اور ریڈیالوجی کی افتتاحی تقریب میں شرکت. انسٹیٹیوٹ کے مختلف حصوں کا دورہ, کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید مشینری کی تنصیب پر بریفنگ. وزیر اعظم نے میرواز مولوی محمد فاروق شہید میڈیکل کالج کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, شاندار ادارے کا افتتاح کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جان لیوا بیماری میں مبتلا مریضوں کا علاج انسانیت کی بڑی خدمت. کینسر اسپتال سے علاج کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرنے والوں کو مقامی سطح پر بہترین طبی سہولیات میسر آئیں گے. Really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause. A very valuable contribution. Pakistan Atomic Energy Commission and of course combined with SPD, I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening. سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ضلع کلات میں آپریشن کیا, جس کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ ہوا. ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ, گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا. ISPR کا کہنا ہے مارے گئے دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور عام شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث تھے. علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری تاکہ کسی ممکنہ دہشت گرد کو فرار کا موقع نہ مل سکے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں ایک نااہل شخص کو لا کر ترقی کا سفر روکا گیا. بانی پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا. ملکی مفاد میں عدم اعتماد کے ذریعے نااہل شخص کی حکومت ختم کی. پی ٹی آئی دور میں کرپشن عروج پر تھی. پی ٹی آئی ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کیو ایم سے کیا گیا تھا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مطالبہ. ایم کیو ایم سرما خالد مقبول, فاروق ستار اور امین الحق کے ساتھ پریس کانفرنس میں کامران ٹیسوری کا کہنا تھا برطانیہ میں ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. پی ٹی آئی بیرون ملک پاکستانیوں کو ورخلا رہی ہے. لوگ اس بیانیے سے دور رہیں. پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور کارکنوں کو بانی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. ابھی بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے جیسے ہم نے دیا. چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا پی ٹی آئی کے کارکنان کو شخصیت سے نکل کر عوام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. کراچی ایمرجنسی سے گزر رہا ہے. حکومت کے جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے. گورنر وفاق کے نمائندے ہیں, ان سے درخواست ہے وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے فریب ہیں. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے مقبولیت کا ڈرامہ کیا جاتا ہے. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کوئی حقیقی فالوور نہیں. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سرگرمی محدود ہے. مصنوعی ریچ دکھائی جاتی ہے. پاکستان کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کی حقیقت اب عوام کے سامنے آ چکی ہے. وہ ایک منظم دھوکہ اور فریب ہے جو کہ صرف اور صرف لوگوں کو یہ ایک تاثر دلایا جاتا ہے کہ شاید ان کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے اور وہ جو ہیں سب سے مقبول سیاسی جماعت ہیں. تو تمام تر یہ جو اکاؤنٹس ان کا میں نے ذکر کیا یہ باٹس ہیں اور یہ ان کی جو پریزنس ہے وہ در حقیقت ہوتی نہیں ہے. یہ غیر فعال اکاؤنٹس ہیں اور کوئی ان کی نہ ایکٹیویٹی ہے نہ ہی اس طرح کوئی پریزنس ہے. اور یہ تمام تر اکاؤنٹس جو ہیں وہ ریسنٹلی کریٹڈ اکاؤنٹس ہیں اور حال ہی میں بنائے گئے ہیں جن کی نہ تو لوکیشن پتہ ہوتی ہے نہ ہی کوئی ان کی مستقل سرگرمی ہوتی ہے. جو بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے مدعا کیوں ہیں اور واضح طور پہ جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے اس کو طول دینے کے لیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا کل رات سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کے خوش ہو رہے ہیں لیکن آج دن کی روشنی میں اسٹریٹ موومنٹ کا پول کھل گیا. اسٹریٹ موومنٹ والوں کو نعرے کا جواب دینے والا کوئی نہ ملا. بہت سیر کر لی لاہور کی, اب خدا کے لیے واپس جاؤ. آپ لاہور کو سکھ کا سانس لین دیں. واپس جا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی داد رسی کریں, ان کی بھی سن لیں. دو ہزار 25 تحریک انصاف کے لیے مشکل, متنازع اور سیاسی دباؤ سے بھرپور سال رہا.
بانی چیئرمین کی قید، عدالتی فیصلے، کارکنوں کی گرفتاریاں اور پارٹی کے اندرونی اختلافات کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی نے بھی پارٹی کو دباؤ میں رکھا۔ زاہدہ راؤ نے رپورٹ تیار کی ہے۔ تحریک انصاف حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود شدید سیاسی دباؤ میں رہی۔ ایک طرف بانی چیئرمین جیل میں رہتے ہوئے مختلف مقدمات کا سامنا کرتے رہے تو دوسری جانب پارٹی قیادت مختلف عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں سزا اور پارلیمان سے نااہلی کی زد میں آتی رہی۔ مختلف مقدمات میں الجھی پی ٹی آئی کی قیادت بانی چیئرمین کی ہدایات کے باعث پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے بیٹھی۔ دونوں ایوانوں میں قائد حزب اختلاف کے عہدے بھی عدالتی فیصلوں کے باعث پی ٹی آئی کے ہاتھوں سے نکل گئے، جس سے پارلیمانی سطح پر پارٹی کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ 2025 پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور امتحان کا سال، لیکن پارلیمنٹ کے لیے تاریک ترین سال، پارلیمان کے لیے تاریک ترین سال، آئین کے لیے بدترین سال۔ اس سال 27ویں آئینی ترمیم ہوئی۔ اس سال سپریم کورٹ کو ایک طرح سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کا جو پارلیمنٹ ہے وہ بغیر اپوزیشن لیڈر کے چل رہا ہے۔ عدالتی اور سیاسی دباؤ کے تسلسل میں خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی بھی عمل میں آئی۔ علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔ اس فیصلے نے پارٹی کے اندر بھی نئی بحث کو جنم دیا۔ بعض مقامات پر یہ احتجاج زور پکڑتے دکھائی دیا، لیکن قیادت کے فقدان کے باعث کئی کالز وہ نتائج حاصل نہ کر سکیں جن کی کارکنان کو توقع تھی۔ مجموعی طور پر 2025 تحریک انصاف کے لیے ایک آزمائشی سال ثابت ہوا۔ بانی چیئرمین کی طویل قید، قیادت کا واضح خلا اور وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پارٹی کی بڑی کمزوری بن کر سامنے آئی۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا میں عام روزگار اور مہنگائی پر قابو پانے میں صوبائی حکومت ناکام رہی۔ بدعنوانی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی جھیرن بنا دی۔ صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے، سرمایہ کاری کے فروغ، پاکستان افغانستان تجارت کی بحالی اور افغانستان میں پھنسے طلبہ تاجروں کی فوری واپسی کے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی یہاں پر حکومت ہے اور جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اور بدامنی ہے، روزگار کے موقع بھی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے۔ یہاں کے جو مسائل ہیں پہلے ان کو تو ٹھیک کریں، اور خاص کر دہشت گردی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے قوم اس سے متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے نہ تو صوبائی حقوق کے لیے کچھ کام کیا ہے، نہ یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے کچھ کیا ہے، اور نہ یہاں کے لوگوں کو کوئی انصاف مل رہا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول سے باہر ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی بجٹ 17 ارب روپے سے بڑھا کر 40 ارب روپے کیا۔ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملتان میں نجی یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کے دوران ملک محمد احمد خان نے کہا، جامعات سے طلبہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہاں سے سیاسی فکر بھی نکلتی ہے۔ یونیورسٹی ریسرچ کرنے کی جگہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا، یونیورسٹی صرف تعلیم دینے کی جگہ نہیں، جو دستگاہیں ہیں ماں کا کردار ادا کرتی ہے، طلبہ کی تربیت ہوتی ہے۔ نجی جامعات کو تعلیمی نظام میں یکسانیت لانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، کروڑوں بچے تعلیم کی بجائے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ اسکول سے باہر بچوں کی فکر کھائی جاتی ہے۔ ہمیں تعلیمی بجٹ کو مزید بڑھانا چاہیے تاکہ ہر بچے کو تعلیم دلائی جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا، نجی تعلیمی اداروں کی بھی درجہ بندیاں ہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے بچے میرٹ میں نجی تعلیمی اداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایف بی آر حکام کا ایکشن، شوگر ملوں کی مانیٹرنگ ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے والے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ اہلکار چینی کی پیداوار کی مؤثر، شفاف اور بلا تعطل نگرانی کے لیے تعینات تھے۔ ایف بی آر کے مطابق اہلکاروں کی غیر حاضری کا انکشاف ایل ٹی او لاہور کی مانیٹرنگ کے دوران ہوا۔ ایل ٹی او لاہور نے متعلقہ افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کرنے کی سفارش کی۔ غفلت برتنے پر اہلکاروں کو فوری معطل کرنے کے احکامات جاری۔ ایف بی آر اپنی تمام فیلڈ فارمیشن میں نظم و ضبط، دیانتداری اور پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ عارف حبیب، وکیل کریم ڈیڈی سمیت کاروباری اور عزیز وقارب کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحومہ نے 2006 کو بینک دولت پاکستان کی 14ویں گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ وہ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے بطور ڈائریکٹر جنرل شعبہ جنوب مشرقی ایشیا وابستہ تھیں۔ اس عہدے پر جنوری 2004 سے کام کر رہی تھیں۔